ناظرین کرام، کیا وجہ ہے کچھ قوموں کے حصے میں غربت، بھوک، لاچاری، بیماری، ناانصافی، قتل و غارت گری، اور کچھ قوموں کے حصے میں دولت، صحت، اعلیٰ تعلیم، سکیور مستقبل اور لمبی عمر اور وہ سب کچھ جو زندگی میں ضروری ہے؟ آئیے اس پہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں پروفیسر مبارک علی سے۔ Number 25, Eritrea. This small nation in the Horn of Africa has been a dictatorship since its 1993 independence from Ethiopia. Since then, it's been in constant military struggle with its neighbor and has terrible scores on human rights and state legitimacy. Number 24, Liberia. One of the poorest nations on earth, it has almost no infrastructure whatsoever. It lacks clean water, telephone service, and even sewage systems. It also has a huge problem with refugees and internal displacement. Number 23, North Korea. According to the FSI, or Failed State Index, North Korea ranks worst on legitimacy of state. Human rights violations are a fact of life, and according to various sources, nearly 2 million people have died in the last 10 years from starvation alone. Number 22, Uganda. Uganda scored lowest on its rapidly increasing demographic pressures, as well as numerous sources of socioeconomic instability. Number 21, Syria. After 2 years of civil war, Syria is only getting worse. Number 20, Burundi. Nearly 90% of the citizens of this small African country live in poverty, and its GDP per capita is only $600. Number 19, Ethiopia. After Eritrea's independence in 1993, Ethiopia is now completely landlocked. Its largely agricultural economy is now riddled with droughts and famines. Number 18, Niger. With the highest birth rate on earth at more than 7 children per woman, this West African country suffers from terrible public services and an inability to feed or educate its youth. Number 17, Kenya. Nearly 50% of the population lives in poverty, and almost an equal number is unemployed. Number 16, Nigeria. Corruption, unemployment, and horrible infrastructure are rampant. Number 15, Guinea-Bissau. Roughly 70% of the people in this West African country live on less than $2 per day. It scored terribly on indices of legitimacy of state and factionalized elites. Number 14, Guinea. After a series of juntas and coups, human rights issues have included numerous acts of torture by security forces and widespread abuse of women and children through acts like female genital mutilation. Number 13, Pakistan. With horrendous poverty and debt coupled with Islamic extremism, Pakistan is underdeveloped in numerous areas and has consistently received terrible scores on indices related to security apparatus and vengeance-seeking group grievances. Number 12, Côte d'Ivoire. With 2 civil wars in the past 11 years, this nation is full of UN peacekeepers and French troops trying to keep the peace. Number 11, Iraq. After the U.S. withdrawal in 2011, violence and terrorism continued. This Middle Eastern nation scored very low on the area of vengeance-seeking group grievance. Number 10, Zimbabwe. Headed by a brutal dictator, Robert Mugabe, the inflation is so bad that the government has considered creating a $100 trillion bill. Number 9, the Central African Republic. With a series of coups d'etats since gaining independence in 1960, this nation scored lowest for refugees and security apparatus. Number 8, Haiti. An already failed state was delivered a crushing blow with the 2010 earthquake that rocked the island. After that, a cholera epidemic broke out and left the country almost undeniably one of the poorest nations on earth. Number 7, Afghanistan. After numerous years of US and UN-led reconstruction, Afghanistan got terrible scores for foreign intervention. It's emerged from this phase with weak security forces and an extremely frail government. Number 6, Yemen. One of the poorest countries in the Middle East and dominated by Islamic extremists, this nation scored worst on security apparatus. Number 5, Chad. At just under 50 years, Chad has the lowest life expectancy in the world. It has almost no public infrastructure and suffers from widespread human rights abuses. Number 4, South Sudan. Recently gaining independence from Sudan, it's riddled with landmines and unable to provide basic health care to its population. Number 3, Sudan. Thanks to the brutal genocide in Darfur, Sudan was ranked one of the worst nations on earth in terms of refugees, group grievances, and external intervention. Number 2, Congo.
Widespread malnutrition, pollution, and disease gave Congo terrible scores in terms of demographic pressures. Hundreds of thousands of people die every year from civil conflicts, and nearly 500,000 women are raped annually. And number 1, Somalia. Perpetually war-torn and with almost no recognizable government, this nation has a life expectancy of just above 50 years and an infant mortality rate of 1 out of 5. It received the most abysmal ratings for refugees and human rights violations. नाज़रीन किराम, मेरी खुशनसीबी प्रोफेसर मुबारक अली मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मौजू आज का अहम है इस हवाले से कि क्या वजह है कि कुछ कौमों के हिस्से में खुशहाली आती है और कुछ के हिस्से में गुर्बत और मुसीबतें होती हैं और क़त्ल व गारतगिरी होती है और इन शॉर्ट वो फेल हो जाती हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस मौजू को डिस्कस करें कि क्यों कुछ कौमें बदनसीब होती हैं, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इन्वर्टेड इकोनॉमिकल टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में मैं कहूँगा इकोनॉमिकल लीडर पैदा हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, नहीं, आपकी बात वैसे सही है कि दोनों मुल्क एक ही वक्त में आज़ाद हुए। जी जी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। हिंदुस्तान में हमें एक रास्ता नजर आता है कि उन्होंने कोई अपना एक मुतय्यन कर लिया है कि किस रास्ते में चलना है। अगरचे वहाँ भी मतलब के मसाइल बहुत हैं, समाजी मसाइल भी हैं, माशी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, और इंडस्ट्रियल लिहाज से अगर देखें जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके अंदर उनका सरमायादार तबका मतलब कि उभर के आया है, बड़े बड़े सरमायादार हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, यानी अमीर और फरीक का फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद, यानी 47 बनने के बाद हमारे हुक्मरान तबकों ने पाकिस्तान की कोई राह मुतय्यन नहीं की कि इसको किस रास्ते के ऊपर लेके चलना है, और अगर मुतय्यन की उन्होंने कोई राह तो वो एक ऐसी राह इख्तियार की है कि जो उनको बराबर पसमानदगी की जानिब ले जा रही है। यानी सियासी इस्तेहकाम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर माशी खुशहाली यहाँ पर नहीं है, अमीर और गरीब का फ़र्क यहाँ पर दिन बढ़ता जा रहा है। और अब जैसा आपको मालूम है कि दहशत गर्दी इस कदर अब हो गई है कि जिसका कोई यानी इंतहा नहीं है। अच्छा, अब ये सारा सब कुछ क्यों है? ये इसकी एक लंबी तारीख है, और इसकी लंबी तारीख के बारे में पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की रियासत का जो ढांचा है, या पाकिस्तान की रियासत जो है, एक तो इस रियासत की अपनी कोई तारीखी बुनियादें नहीं है। यानी हिंदुस्तान की रियासत जो है वो तो आप देखें ना बहुत कदीम है, यानी कबले मसीह से लेकर उसमें मुख्तलिफ खानदान आते रहे, बदलते रहे, कुछ मतलब के नए नए सियासी ताकतें आती रही, लेकिन उनकी रियासत जो है वो अपनी जगह मौजूद रही। तो उसकी तो एक तारीखी हैसियत है। पाकिस्तान की रियासत की कोई तारीखी हैसियत नहीं है क्योंकि ये 47 के अंदर बनी है, लिहाजा इसकी तारीखी बुनियादें नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ है जो जिसने इसके एक तरह से नजरियाती रियासत की तरफ जो इसको ले गए हैं, खास तौर से करारदाद मकासद के बाद 1949 में ये एक इस्लामाइजेशन की तरफ ले गए जो लियाकत अली खान के ज़माने से शुरू हुआ। और पाकिस्तान की तारीख को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक 47 से लेकर 70 तक का पीरियड है। इस 70 तक के पीरियड के अंदर पाकिस्तान के अंदर मतलब के 2 फौजी आमिर जो है यहाँ पर आए हैं। कोई जमहूरी हुकूमत यहाँ पर कायम यहाँ पर नहीं हो सकी है। यहाँ ये फैसला नहीं हो सका है कि दस्तूर किस किस्म का होगा। और उसके बाद 70 से लेके अब तक के जो हालात हैं ये दूसरा पाकिस्तान है जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में वजूद में आया। और हुआ ये है कि इस अहद के अंदर पाकिस्तान की रियासत ने अपने आप को मजहबी बना लिया, यानी मजहब रियासत का एक हिस्सा बन गया, तो सियासत और मजहब मिल गए। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े मसाइल पैदा हुए हैं
کیونکہ یہاں پر بہت سارے فرقے ہیں. اب یہ ہے کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ اقتدار میں آ کر یہاں پر اپنے پسند کا نظام لے کے آئے گا. کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جس نے پاکستان کو الجھن کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی جس طرح سے افغانستان کے مسئلے میں اپنے آپ کو الجھایا, اس نے یہ طالبان اور دہشت گردی جو ہے وہ پیدا کی. تو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال اس وقت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے, پاکستان کی ریاست کا اور اس کے ادارے جو ہیں وہ تقریباً ایک طرح سے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ ریاست کہا یہ جاتا ہے کہ تشدد جو ہے وہ اس پر ریاست کی ادارہ داری ہونی چاہیے. اچھا, ریاست کی یہ ادارہ داری تشدد کے ذریعے ہوتی ہے, آرمی کے ذریعے, فوج کے ذریعے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے, عدالت کے ذریعے. لیکن اگر ریاست کا تشدد ریاست سے نکل کر وہ نیچے آ جائے اور نیچے مختلف گروہ بن جائیں, جس کے اندر فرقے وارانہ گروہ بھی ہیں, جس میں وارلاس بھی ہیں, جس میں کرمنلس بھی ہیں, جس میں ٹرائبلس بھی ہیں, تو اب یہ ہے کہ تشدد ریاست کی ادارہ داری نہیں رہی ہے بلکہ یہ اتر کر نیچے مختلف گروپوں کے اندر آ گئی ہے جو سب کے سب مسلح ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہر ایک اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو مسلح طریقے سے پورا کرے. ڈاکٹر صاحب, میں ریاست کا وجود ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, مگر میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں آؤں. اور ناظرین کرام, اگلے سیگمنٹ میں جانے پر سب سے پہلے یہ چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم کچھ عرصے اور اقتصادیات پر رہیں, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو مجھے آگے ڈسکس کرنا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان, جو کہ ایک زمانے میں نہرو کے دور میں جب ہم بات کرتے تھے سوشلزم کی اور کمیونزم کی, پھر سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان ایک کیپٹلسٹ ملک کے طور پر بلکہ ایک پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے, اور اس بات کا اقتصادیات سے کیا تعلق ہے, اس پر ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. یوں ہی ساتھ ساتھ رہیے, آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بلند اقبال حاضر ہیں, ڈاکٹر مبارک علی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے قبل کہ ہم پاکستان کے پورے سوشو پولیٹیکل سسٹم پر آپ سے لیکچر لیں یا گفتگو کریں, میں جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا سسٹم, اپنا پولیٹیکل سسٹم کتنی خوبصورتی سے چینج کر لیا. اب اس کو خوبصورت کہوں یا بدصورت کہوں یہ ایک الگ بات ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیے گا, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ کل تک بات ہوتی تھی سوشلزم کی, آج بات ہوتی ہے کیپٹلزم کی, اور ہندوستان جو ہے وہ بہرحال ایک نئے راستے پہ چلا گیا اور ہمارے سامنے ہے اس کی منزلیں. اچھا, ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ کانگریس پارٹی 1885 کے اندر قائم ہوئی تھی, اور کانگریس پارٹی کے اندر اس وقت زیادہ تر لوگ جو تھے ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا, یعنی ان کے اندر فیوڈل دارس یا جاگیردار یا سرمایہ دار بھی نہیں تھے, بلکہ اکثریت جو ہے پیشہ ور وکیلوں کی تھی جو سیاست کے اندر آئے تھے. تو ان کا ایک ویژن تھا کہ پہلے آزادی کی جدوجہد کی جائے انگریزوں کے ساتھ, اور یہ جدوجہد بھی یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی کی جائے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تشدد یا دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا, کانگریس نے جب اپنی آزادی کی تحریک شروع کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ جب انگریز چلے جائیں گے اور ملک آزاد ہوگا تو اس کا نقشہ کیا ہوگا, کیا پلان ہوگا. نتیجہ ان کے پاس معیشت کے جاننے والے بھی تھے, سیاسی ماہرین بھی تھے, تو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ آزادی کے بعد ایک تو جاگیرداری کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیں گے, اور دوسرا یہ بھی تھا کہ معاشی طور پہ جو نہرو کا ایک پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ روس کی طرح سے ایک پلان اکنامی جو ہے جس کے تحت روس نے اتنی جلدی ترقی کی ہے, اس پلان اکنامی کے تحت مطلب کہ انڈسٹریلائزیشن کر کے اور ہندوستان کو ترقی کی جانب جو ہے وہ لے جائیں گے. اور تیسرا اہم کام جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوراً ہی اپنا دستور بنا لیا تھا, اور دستور بنانے سے یہ ہوا کہ ان کی اپنی یعنی ریاست کی ادارے جو ہے وہ مطلب کہ مضبوط ہو گئے, یعنی بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, فوج ہے. لیکن خاص بات اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر فوج یا نوکرشاہی یا بیوروکریسی جو ہے
وہ سیاستدانوں کے ماتحت تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ آزاد ہوں یا اپنی منمانی کارروائی کر سکیں. اور تیسرا یہ تھا کہ تقسیم سے پہلے ہی ہندوستان کے اندر کارخانے کھل چکے تھے، اور جس کو ہم کہیں کہ قومی بورژوا جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا. اچھا، قومی بورژوا کے وجود میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یعنی یہ تھا کہ ہندوستان کا نیا ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس کی تعلیم کیسی ہو، اس کے اندر مطلب کہ صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تھا کہ کس طریقے سے سیاسی عمل کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں الیکشنز بھی برابر مطلب کہ ہوتے رہے ہیں، سیاست کے اندر نئی پارٹیاں بھی آتی رہی ہیں، نئے لوگ بھی آتے رہے ہیں، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ بہت آزاد رہا ہے، جو اب ملک کے حالات کی معلومات بھی لوگوں کو پہنچاتا رہا ہے، اور اگر خرابیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کرتا رہا ہے. تو ایک جمہوری فضا جو تھی وہ تھی، سیاسی استحکام جو تھا وہ وہاں پر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک یعنی مثبت پہلو تھا جس کی وجہ سے ہندوستان میں معاشی طور سے ترقی کی. اگرچہ جو ایک نقصان ہندوستان کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دی، پرائمری ایجوکیشن کی طرف توجہ انہوں نے نہیں دی، جبکہ پرائمری ایجوکیشن کی طرف جیسے چائنا نے توجہ دی تھی. تو اس کی وجہ سے ان کی نچلی سطح کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر تعلیم کی بھی کمی ہے، اور وہاں پر ذات پات کی وجہ سے جو نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کو ابھی تک معاشرے کے اندر جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ابھی نہیں ملا ہے. پیسہ بہت ہے لیکن یہ پیسہ جو ہے متوسط طبقے کے پاس ہے یا سرمایہ دار طبقے کے پاس ہے. اب یہ جو تھیوری ہے کہ بھئی آہستہ آہستہ مطلب کہ عام لوگوں تک بھی اس کے فائدے پہنچیں گے تو اس کے اندر بہت وقت لگے گا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مطلب کہ عوام کے بارے میں کم سوچا جاتا ہے. اس کے اندر سرمایہ دار طبقہ اپنے مفادات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اپنے فائدے کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. تو اس لحاظ سے ہندوستان کی معیشت جو ہے ایک سرمایہ دارانہ معیشت ہے. ابھی تک وہاں پر عام لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے یا زندگی کے اندر جو خوشی و مسرت ہونی چاہیے وہ ابھی تک ان کو نہیں. یہ جو سوشلزم سے کیپٹلزم کا جو کنورژن ہوا ہندوستان میں، یہ کیا سوویت یونین کے فال کے بعد ہوا یا ان کے تجربے سے انہوں نے سیکھا، یا یہ اصل نہرو کا ویژن تو یہ نہیں تھا. اچھا، یہ مطلب کہ بعد میں ہوا ہے، اور اس کو کرنے والے جو ہیں یہ منموہن سنگھ ہیں. اچھا، اب یہ وہ وقت تھا مطلب کہ پورے دنیا کے اندر جیسے تھیچر نے یا ریگن کے زمانے کے اندر فری مارکیٹ کا ایک اصول قائم ہو رہا تھا، سرمایہ داری بڑھ رہی تھی. تو اس وقت سے یہ چیز ہندوستان کے اندر بھی آئی اور چائنا کے اندر بھی آئی. اب چائنا بھی آپ دیکھیں نا، دین پاؤ کے زمانے میں چائنا کے اندر بھی تبدیلی آئی، وہ بھی مطلب کہ سرمایہ داری کی طرف گئے. اور ہندوستان کے اندر بھی جب منموہن فائنانس منسٹر تھے تب انہوں نے مطلب کہ ہندوستان کو سرمایہ داری کی طرف لے کر آئے. تو اس لیے یقیناً ہندوستان کی ترقی میں حصہ تو بہت لیا ہے، لیکن یہ سارا ڈیولپ ہم جس کو کہیں یہ ان ایون ہے، غیر مساوی ہے. یعنی اس کا فائدہ عام لوگ کو نہیں ہو رہا ہے. جبکہ نہرو کا جو ایک ویژن تھا وہ اس ویژن کے اندر مطلب یہ تھا کہ ہندوستان اپنی جگہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا، یعنی باہر کے غیرونی امداد جو ہے وہ نہیں لے گا. اور مطلب کہ وہ کہہ رہے تھے وہ بھی کہ اوپر سے تبدیلی آئے، نیچے سے تبدیلی کی کوشش انہوں نے بھی نہیں کی. لیکن ایک ویژن ضرور تھا سوشلزم کا کہ ہندوستان کے اندر اس راستے کے ذریعے سے معاشی طور پہ سماجی طور پہ خوشحالی لائی جائے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو اگر کیا مطلب اب تو خیر پاکستان کا نام باضابطہ آ گیا آفیشل لیول پہ کہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. پاکستان کو اگر ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ کیا اس کو ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ جغرافیہ، کلچر کے حوالے سے، یا پھر ہم اس کے سوشو پولیٹیکل سسٹم کو ہی بلیم دیں گے کہ اس نے صحیح اسٹیبلش نہیں کیا یا انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر کچھ اسٹیبلش نہیں ہوئی؟ تو از اٹ فرام دا ہسٹری، لائک بیک گراؤنڈ سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر گریجولی جیسے کہ آپ نے بتایا بھی پچھلے سیگمنٹ میں، مگر ایٹ دس پوائنٹ لائک کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میجر اس کے پیچھے کیا بلیم کس ایلیمنٹ کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی حال ہی میں 2 امریکن پروفیسرز نے کتاب لکھی ہے.
ایک ہارورڈ کے ہیں اور ایک MIT کے ہیں. کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل. اس کے اندر انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ قومیں یا ریاستیں آخر کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں, کیوں ناکام ہوتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 ادارے ہوتے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشن, یعنی ایسے ادارے جس کو کہیں استحصال کرنے والے, جو عوام کا استحصال کرتے ہیں, ان سے ٹیکسز لیتے ہیں, ان سے بات کے اوپر یعنی پیسہ وصول کرتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جبرن لوگوں کو نچوڑتے ہیں. اچھا, لیکن جو پیسہ یہ وصول کیا جاتا ہے عوام سے, اس کو پبلک کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ حکمراں طبقے اس کو پھر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, اپنی مدرک کے ساتھ کے اوپر, اپنی عیاشیوں کے اوپر. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسری قومیں ہیں جس کو وہ کہتا ہے انکلوسیو انسٹیٹیوشنز, ایک ایسے ادارے کہ جس میں عوام کو شرکت کا موقع دیا جاتا ہے, یعنی جمہوری ادارے جس کے اندر عوام جو ہے وہ سیاست کے اندر حصہ لیتے ہیں, عوام جو ہے لیڈروں کے اوپر بھی نگاہ رکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیکس انہوں نے دیا ہے وہ پبلک کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا پاکستان کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں ایکسٹریکٹنگ انسٹیٹیوشن یعنی استحصالی ادارے تو یہاں پر ہیں جو یہاں پر مسلسل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر جمہوری ادارے یا انکلوسیو ادارے نہیں ہیں جس میں عوام کی شرکت ہو اور عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. تو ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ جس نے پاکستان کی ریاست کو کمزور بنا رکھا ہے, کیونکہ پبلک کے اوپر کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے, حکمراں طبقوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. دوسری جو بڑی ایک اہم چیز ہے کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی معاشرے کے لیے, وہ ہے اخلاقی اقدار. اگر اخلاقی اقدار اگر ہوتی ہیں تو اخلاقی اقدار بہت سی برائیوں کو روکتی ہیں. یعنی لوگوں کا ایماندار ہونا, دیانتدار ہونا, یا لوگوں سے محنت کرنا, کام کرنا, یہ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں. اور معاشرہ اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اخلاقی اقدار کی پابندی نہیں کر رہے. لیکن اگر کسی بھی معاشرے سے اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص آزاد ہو جاتا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. تو پاکستان میں اس وقت حال یہ ہے کہ چونکہ اخلاقی اقدار نہیں رہی ہیں تو اس وقت دکاندار ملاوٹ کرنے میں بالکل آزاد ہیں, وکیل جو ہیں وہ ججوں کو مارنے کے اندر بالکل آزاد ہیں, طالب علم نقل کرنے کے میں بالکل آزاد ہیں, ڈاکٹر لوگوں کا استحصال کرنے میں بالکل آزاد ہیں. یعنی ان کو کوئی ایسی اخلاقی اقدار نہیں ہے کہ جو ان کو روک سکیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرے کا سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا ہے. اچھا, تیسری جو مطلب کہ اہم بات ہے مطلب کہ اس کے ساتھ ہی یعنی اخلاقی اقدار کے ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بقا کی کوشش کرے, اپنی ذات کے لیے کوشش کرے, اسے معاشرے کا یا قوم کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اچھا, جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ذاتی مفادات زیادہ عام ہو جاتے ہیں, قومی مفادات پس منظر میں چلے جاتے ہیں. اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ صورتحال ہو تو لوگ اپنے فائدے کے لیے قوم کو قربان کر دیتے ہیں. آخر جب ہندوستان میں یہاں پر انگریز یہاں پر آئے تو دیکھیں نا ان کا ساتھ کس نے دیا ہے, ہندوستانیوں نے دیا. ہندوستان کو فتح کر کے کس نے دیا, ہندوستانیوں نے دیا. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن آئی ایم ریئلی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مگر ڈاکٹر صاحب میں جانے سے قبل ایک سوال اپنے ناظرین کے سامنے اور آپ کے لیے پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے پریزیوم کر لیتے ہیں اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اتفاق سے جب آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا ریلیجن کے حوالے سے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان میں ہم ایک شریعہ لا لے آتے ہیں تو کیا ہم اپنے اداروں کو اسٹیبلش کر سکیں گے, کیا ہم اس ساری ڈسکرمنیشن کو ختم کر سکیں گے, کیا یہ سارا ایکسپلائٹیشن اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, آتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. ناظرین کرام یوں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بہت اقبال حاضر ہیں, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر مبارک علی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خیال کر لیتے ہیں کہ صاحب
اسلامک شریعہ لا ہو گیا جس کے لیے عموماً باتیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، تو لیٹس گو فار اٹ. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا ہم اقتصادیات میں کہاں ہوں گے اور ہم کیسے اسٹیبلش ہو جائیں گے اور ہم غربت کی اس دلدل سے نکل جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، شریعہ لا کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خود اسلامی معاشرے کے اندر یہ مختلف فقہی مسلک جو ہیں یہ وقت کے ساتھ وجود میں آئے تھے. مثلا جیسے سنی کے اندر 4 مطلب کہ فقہی مسالک ہیں، شیعوں کے اندر علیحدہ سے ہیں. تو یہ ایک خاص ماحول میں اور خاص حالات کے تحت مطلب کہ یہ وجود میں آئے تھے، اور دیکھا جائے تو ایک خاص وقت تک یہ باقی بھی رہے اور ان کا کام بھی رہا. لیکن اب حالات جو ہے بدل چکے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن میں بہت حد تک تبدیلیاں جو ہیں وہ منطقے لے آئے ہیں. اس لیے اب سوال جو ہے وہ یہ ہے، جیسا ہمارے یہاں اکثر جو ہے یہ زور دیا جاتا ہے کہ شریعہ لا، اور شریعہ لا سے ہمارے ہاں جو مطلب لیا جاتا ہے وہ سزاؤں کا لیا جاتا ہے کہ ہم کو الٹا لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو، ہاتھ کاٹ دو. اچھا دیکھیں، یہ سزاؤں کے ذریعے سے کبھی بھی معاشرت کی برائیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں. پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کے اندر گریکوں نے بہت سخت قوانین بنائے تھے، ہر جرم کی سزا موت تھی، لیکن وہ یونان کے معاشرے سے جرائم کو ختم نہیں کر سکا. یورپ کے معاشرے کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہ سخت سزائیں دی لیکن ختم نہیں کر سکے. لہذا سزاؤں کے ذریعے سے آپ کبھی بھی معاشرے کو میں برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے مطلب کہ جیسا میں نے کہا کہ اخلاقی قدریں جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اخلاقی قدروں کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے. اخلاقی قدروں کا تعلق جو ہے وہ سماج سے ہوتا ہے، جبکہ سماج بھی سوچتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر ضبط رہے، تنظیم رہے، کوئی خشال نہ ہو، انتشار نہ ہو. تو یہ مطلب کہ خود باہمی ربط کے ذریعے سے، باہمی فہم کے ذریعے سے یہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اتنے فرقے ہیں تو آپ کس فرقے کی شریعت کو لے کے آئیں گے. لہٰذا اس کا بہتر حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے آج کے زمانے کی طرف آئیں. یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہیے، جمہوری اداروں کو بڑھانا چاہیے، اخلاقی اقدار کو بڑھانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کے پاس مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں تشدد کے ادارے اس کے پاس ہوں، وہ نیچے گروہوں کے اندر تقسیم نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، اور اگر ایسا ہو تو ریاست ڈاکٹر ان کو ختم صاحب کرے. تھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں ان ممالک کی جہاں پر شریعہ ہے کسی حد تک لاگو، لائک ایران کی اور سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اکنامیکلی یہ ملک کس حد تک اسٹیبلش ہوئے ہیں اور کیا ان کا مستقبل ہے؟ ہاں دیکھیں، اب دیکھیں کہنے کو سعودی عرب کے اندر مطلب کہ شریعہ ہے، لیکن سعودی عرب کی یہ شریعہ جو ہے دیکھیں اس کے زیادہ تر اس کا دار مدار ان کے پیٹرو ڈالر کے اوپر ہے. مطلب کہ جس کی وجہ سے وہ ریاست کو یا اپنا جو ایک تنظیمی نظام ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اگر پیٹرو ڈالر نہ ہو تو ان کا یہ سارا نظام جو ہے ایک دن کے اندر بکھر کر مطلب کہ رہ جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر کسی قسم کا کوئی کلچر نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں کوئی ادب نہیں ہے، کوئی فلم نہیں ہے، کوئی آرٹسٹ نہیں ہے، مطلب کہ کسی قسم کا کوئی تخلیقی، کوئی سائنس کے اندر ایجادات نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے اندر کوئی انہوں نے کمال نہیں دکھایا. تو اب آپ بتائیں کہ آج کی دنیا کے اندر ایک ایسی سوسائٹی کہ جو یعنی اس گلوبلائزیشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں حصہ نہیں لے گی تو اس کی کوئی عزت و احترام تو نہیں ہوگا اس کا. صحیح. تو سعودی عرب کا اس لحاظ سے کوئی عزت و احترام نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا دنیا کی تہذیب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا پھر آپ ایران کی مثال دیں. ایران ایک بہت بڑا تہذیبی ملک ہے، بڑی قدیم اس کی تہذیب ہے، لیکن جب سے وہاں پر یہ نظام آیا ہے آپ دیکھیں انہوں نے بھی ساری تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور جمہوریت کو بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی طرف کی جمہوریت بنایا ہے. عوام بھی وہاں پر سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں،
لیکن اس کے باوجود جو کنٹریبیوشن ان کو کرنا چاہیے تھا ان حالات کے تحت وہ نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب اتفاق سے میری بھی کچھ ایرانی دوستوں سے ملاقات ہے, کچھ ڈاکٹر سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صاحب وہاں پر ایران میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ اندر سے کھلی اجازت ہے, لوگ باغ برائیاں سب کر رہے ہیں, اخلاقی خدرے وغیرہ کچھ نہیں, کچھ سب چل رہا ہے, لیکن آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں. ون پارٹی سسٹم ہے, کچھ ان کے خلاف بات کی تو پھر جیلیں آپ کو مقدر ہیں. خیر یہ ایک الگ بات ہے. ہم واپس آتے ہیں جی پاکستان پر آتے ہیں. پاکستان کا جو اوورآل ڈھانچہ ہے وہ تو بن چکا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یوں نہیں ہوتا. تو حادثہ تو ہو گیا اور وقت نے پرورش بھی کر لیا. اب صورتحال اس وقت تو کوئی انسٹیٹیوشن تو ڈیولپ ہوا نہیں. انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہونے کے کچھ چانسز لگتے ہیں آپ کو؟ اچھا آپ دیکھیں پاکستان کی صورتحال چونکہ اس قدر اتنی خراب ہو چکی ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا نہ سیاسی استحکام ہے, نہ معاشی خوشحالی ہے, نہ سماجی طور پہ لوگوں کے اندر کوئی ربط و ضبط ہے, کوئی بنیادی سہولتیں یہاں پہ نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور جو انتشار پورے معاشرے کے اندر ہے زندگی میں ہر طرف نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات پاکستان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب موت کا خوف جو ہے لوگوں پہ بہت ہے. چونکہ دہشت گردی جب ہوتی ہے تو موت کا خوف جو ہے وہ لوگوں کو ڈرائے ہوئے اور سہما ہمیشہ رکھتا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے نفسیاتی طور کے اوپر تو اس صورتحال کے اندر پھر کسی قسم کا تخلیقی کام نہیں ہو پاتا, بلکہ کوئی کام ہی ہو نہیں پاتا. تو پاکستان میں چونکہ ہر طرف اس وقت قسم کی دہشت گردی ہے, اس کے اندر لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے وقت گزار دیں. جب یہ تصور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی مسرت ہے, کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. تو ہم ابھی صورتحال سے اس وقت دوچار ہیں, اور اس لیے مایوسی اس لیے ہے کہ سیاستدانوں میں نہ تو کوئی صلاحیت ہے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے معاشرے کو نکالیں, نہ ہی کسی دوسرے ادارے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کوئی صورتحال کو سنبھال سکے. تو اس لیے لوگوں کو دور دور تک کسی قسم کی کوئی امید جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ کب تک صورتحال باقی رہے گی, کیا مطلب کہ معاشرہ اس صورتحال کو زیادہ عرصے تک برداشت کر سکے گا یا کسی قسم کی تبدیلی لائے گا. کیونکہ دیکھیں تبدیلی کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں, تبدیلی کے ایجنٹس کے اندر ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, پریشر گروپ ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, مزدوروں کی تحریکیں ہوتی ہیں, دانشور ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں یہ سارے جو تبدیلی کے ایجنٹس ہیں یہ سارے بدعنوانیوں کے اندر ملوث ہیں. اسی میں کوئی صلاحیت و جان جو ہے وہ نہیں ہے, نہ تو یہاں پر کسی قسم کی مؤثر قسم کی کوئی تحریک جو ہے نہیں چل رہی. نظریاتی طور پہ بھی اب پہلے کسی زمانے میں لیفٹ اور رائٹ والے جو ہیں ان میں کم از کم اپنے نظریاتی طور پہ ایک یقین اور اعتماد ہوتا تھا. اب ان کے یہاں بھی بدعنوانی آ گئی ہیں, نہ لیفٹ کے اندر وہ بات رہی ہے نہ رائٹ کے اندر. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بڑی افسوسناک ہے. ڈاکٹر صاحب اس لیے آپ ہمارے سمجھ میں تو جی ڈاکٹر صاحب سوری انٹرپشن کی معافی, سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس سے کیسے نکلا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہماری تو نگاہیں آپ ہی کی طرف ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین کرام اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آگے اسی موضوع پر. ہم تھوڑی سی بات کریں گے ریجن کے حوالے سے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پورا وہ جو ایریا ہے, جیسے ایک یورپین یونین کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ایشین یونین کے حوالے سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ پورا ریجن ایک امن و سکون کی طرف یا ترقی کی طرف کیوں نہیں سوچ سکتا؟ ایسے کچھ راستے نظر نہیں آتے؟ آتے ہیں ناظرین کرام ایک شارٹ بریک کے بعد, کیوں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بلند اقبال حاضر ہیں. تھوڑی سی گفتگو پیسمسٹک لگی مجھے لاسٹ سیگمنٹ میں, لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی تو حل ہوگا, کوئی تو راستہ ہوگا, کوئی تو پاسورڈ ہوگا. ناظرین کرام میں چاہوں گا ایشیا کی طرف آؤں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے گھر کا, تو بیماری تو لگ جاتی ہے اور ممبرس کو بھی اور پھیل جاتی ہے, تو وہ ایریا وہ ریجن افیکٹڈ ہوگا. پاکستان اگر برے حال میں تو ہندوستان اور بنگلہ دیش اور آس پاس کے ممالک پر بھی اس کے افیکٹس آئیں گے. تو یہ تو مسئلہ ایک نہیں رہا, یہ تو مطلب کمپلیکس ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ صورت تو بن سکتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, کوئی راستہ, کوئی حل؟ ہاں دیکھیں ظاہر میرا خیال سے ہمیں سوچنا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں. ساؤتھ ایشیا کے اندر یعنی اس وقت جو بہت جس کو آپ کہیں ترقی یافتہ پرسکون پرامن
ملک جو ہے وہ سری لنکا ہے، جہاں پر تقریباً یعنی 100% ایجوکیشن ہے، جہاں جمہوری ادارے جو ہے مضبوط ہیں. اور بات اس میں یہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ان کی تاریخ رہی ہے، یہ نہیں کہ تاریخ نہ ہو. یہاں پر ہمیشہ جس کو ہم کہتے ہیں پلورلزم رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مختلف اقوام رہی ہیں، مختلف مذاہب رہے ہیں. تو ہندوستان میں لوگ جو ہیں اس کے عادی ہیں، مطلب کہ جس کو ہم کہیں قوت برداشت کے، رواداری کے. تو ہمیں اس تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. مطلب جیسا کہ سری لنکا نے اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور کے اوپر پیش کیا ہے. اب رہا بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان، تو یہ تینوں ممالک جو ہیں دیکھا جائے تو کسی زمانے میں تو ایک ہی تو تھے نا یہ. لہٰذا ان کو اپنی تاریخ کو سارا سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تاریخ کے اندر یعنی برس ہزارہ برس کے تک یعنی یہاں پر مختلف قومیں بھی رہی ہیں. کسی قسم کے یہاں فرقے وارانہ فسادات نہیں ہوتے تھے، مذاہب کے درمیان کوئی تصادم یا جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو لوگ برداشت کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک فرق تھا لیکن اس فرق کو بھی رکھ کے برداشت کرتے تھے. تو ایک امن و امان کی صورتحال اگر ہو اور پلورلزم کا ذہن کے اندر نقشہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا جذبہ ہو. اور اس کے اندر ہندوستان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے پاس مطلب کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس قسم کے معاہدے ہوں کہ طالب علموں کے اندر، اساتذہ کے اندر، دانشوروں کی تبادلے ہوں اور آپس میں مل کے بیٹھے تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو. ان تینوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک جس کو کہیں مشترک تاریخ رہی ہے. اور یہ تو 47 میں ہم الگ ہوئے ہیں، بنگلہ دیش 71 کے اندر الگ ہوا ہے، لیکن ایک مشترک تاریخ رہی ہے. اس مشترک تاریخ کو ہمیں اس قدر نہیں بھلا دینا چاہیے، بلکہ اس تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اتنی جنگیں کی ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ جنگیں کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکالتی ہیں، بلکہ اور مطلب کہ نفرتیں اناج جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا. ڈاکٹر صاحب، اور اپنی غلطیاں اگر ہیں تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو باتیں بڑی مطلب بہت ہی اعلیٰ معیار کی باتیں ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کبھی کبھی خوابوں کی باتیں لگتی ہیں. ایگو سینٹرک رویہ ہے خاصا ہمارا، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ڈسکرمنیشن کی اور تمام چیزوں کی وجہ وہیں سے بنتی ہے جب ہم نے ادارے یا ہم نے ایسا کچھ اسٹیبلش ہی نہیں کیا جس سے عام انسانوں کی، اسپیشلی عام عوام کی، پاکستان کی بھلائی کی کچھ صورتحال ہو، اچھی صحت، اچھی تعلیم، اچھی سیکیور زندگی، اعلیٰ مستقبل اور بیماریوں سے پاک معاشرہ اور سب کچھ ایسا جو کہ بڑا سیکولر ہو. یہ سب بہت ہی صحت مندانہ انداز میں جب ہی ممکن ہوتا جب ہم شاید اتنے ایگو سینٹرک اور اتنے زیادہ سیلف سینٹرڈ اور اپنے بارے میں سوچنے والے نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی سوشو پولیٹیکل ادارے بھی اور ملٹری ادارے بھی اس معاملے میں ٹوٹلی فیل ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہی بارے میں سوچا اور سب کچھ اپنے لیے ہی جمع کیا. صورتحال تو بڑی ہی اسے کہتے ہیں مایوس کن ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں ہم جی بات یہ کہ ہم تو صرف ایک خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایک راستہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے امن اور خوشحالی آ سکتی ہے، کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کے اوپر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کا استحصال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں پہ خرچ کیجئے تاکہ لوگ بنیادی سہولتیں جو ہے ملیں. اگر بنیادی سہولتیں ملیں گی تو اس کے نتیجے کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی خوشحالی بھی آئے گی، اور یہ پورا علاقہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کا علاقہ جو ہے اس علاقے کے اندر ایک طرح سے بہتری بھی آئی تھی. ایک راستہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اس راستے کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں یا تباہی کے راستے کو ہی اختیار کرنا پسند. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے ذرا اس سوال کا جواب دے دیجئے، بہت اہم ہے. لاسٹ پروگرام میں نے ہمارے یہاں طارق فتح ہوتے ہیں، آپ نے ان کے نام سے واقف ہوں گے، بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں. انہوں نے جو ایک سچویشن مجھے دی وہ بڑی میرے لیے سوالیہ تھی. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا یہ سوال، کہ انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی اب اس پاکستان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے مقدر میں، بلکہ شاید مقدر میں اچھا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے ٹکڑوں میں، تو کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا تو کلچر تو پریزرو ہو جائے گا. کم از کم وہ کہنے لگے کہ لاڑکانہ کا آدمی کو سمجھ میں تو آ جائے گا کہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے. تو وہ بڑی سیاسی گفتگو تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا، میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ،
اگر پاکستان ٹوٹ جائے سب اسمال اسٹیٹس میں تو کیا وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس کو اسی فارم میں رکھا جائے اور مزید اس کے اندر؟ نہیں، میرا خیال سے دیکھیں ٹوٹنا جو ہے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا. اب بر صغیر آپ دیکھ لیں کتنے حصوں میں بٹ گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان. تو یہ ٹوٹنا جو ہے نہ پاکستان کی صورتحال بہتر ہے نہ بنگلہ دیش کی، اور خود ہندوستان کے بھی اپنے مسائل ہیں. تو کسی ملک کا ٹوٹنا جو ہے، آپ کو پتہ ہے یوگوسلاویہ ٹوٹا تو کتنی قتل و غارت گری ہوئی اور کوئی اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ نہیں نکلے. تو ٹوٹنا کا کبھی کوئی حل نہیں ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی میں تبدیلی آ سکتی ہے تو خود اس کے ملک کے لوگوں کو جب تک احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں تبدیل ہونا ہے، اپنی تقدیر بنانا ہے، جب تک ان کے ہاں یہ تحریکیں نہیں چلیں گی اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹوٹنا بالکل کوئی حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اور زیادہ مسائل کو پیدا کرے گا، اور زیادہ خونریزی اس کے ذریعے سے ہوگی. وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اس سے کلچر پریزرو ہو جائے گا، کم از کم زبان پریزرو ہو جائے گی، کم از کم وہ جو ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں، جو پنجاب اگر دوسرے صوبوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا جو کچھ بھی آئی ڈونٹ نو، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کیا؟ ہاں نہیں، مطلب کہ یہ بہت سے بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ اگر بہت سے دنیا میں ملک ہیں، اب انگلینڈ کی آپ کو مثال ہے کہ وہاں اسکاٹ لینڈ بھی ہے، ویلش بھی ہے، اور کچھ آئرلینڈ کا حصہ بھی ہے، انگلستان بھی ہے. لیکن اگر معاشی طور پہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور معاشی طور پہ اگر ایک دوسرے سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر کسی کو بھی مطلب الگ ہونے کی خواہش جو ہے وہ نہیں ہوتی. الگ ہونے کی خواہش اس وقت ہوتی ہے کہ جب معاشی طور پر جو وہ جڑے ہوئے نہ ہو، ان کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو اگر پاکستان کو اپنی صورتحال کو بدلنا ہے تو لوگوں کو معاشی طور پہ ایک دوسرے سے جوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے علیحدگی، کبھی بھی علیحدگی کے نتیجے میں یا ٹوٹنے کے نتیجے میں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور کلچر جو ہے، علاقائی کلچر ابھی بھی ہیں، علاقائی شناختیں ابھی بھی ہیں، علاقائی تاریخ ابھی بھی ہے. یہ تو باقی رہے گی. یہ کوئی ملک کے ٹوٹنے سے مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ اور نئی 4 یا 5 نئے حکمراں طبقے پیدا ہو جائیں گے، نئے استحصالی طبقے پیدا ہو جائیں گے، اور مزید عوام کا استحصال ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بہت ساری باتیں بتا دیں، بہت اچھی روشنی پڑ گئی اس موضوع کے اوپر کہ کیوں کچھ اسٹیٹس فیل ہو جاتی ہیں اور خصوصاً پاکستان اس حالت میں کیوں پہنچا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے وقت کا. مجھے آئندہ بھی وقت دیجیے گا. ایسی کچھ اور ٹاپکس ہیں میرے پاس، میں آپ چاہوں گا کہ آپ سے کچھ مزید ایجوکیشن لوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلیے، بہت آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ ہے ایگو کانشسنس ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم ایگو سوشلی کتنا ہیں بجائے اس کے کہ ایگو سینٹرک ہیں. یہ ایگو سینٹرک رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اب تک کوئی ادارہ اسٹیبلش نہیں کیا. ہم نے اپنے ملک میں کوئی بھی اقتصادی، سماجی، سیاسی تبدیلی نہیں لائی، بلکہ ہم مسلسل ان تمام چیزوں کو امپاور کرتے رہے جس سے ہمارے اندر ڈسپرشن پیدا ہو، ڈسٹریکشن پیدا ہو، ڈویژن پیدا ہو، اور جو کچھ بھی ہو وہ بس بخول کیسے قتل و غارت گری کی شکل میں ہو اور ستیہ کی صورت ہو. آئیں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین کرام، پروگرام میں جو بھی ڈسکشن ہوئی آپ کے سامنے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں گے اور مجھے کچھ نہ کچھ فیڈ بیک دیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا کسی ایسی ونڈرفل مہمان کے ساتھ، کسی ایسی چیلنجنگ ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے.